बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल मैसेज जो है वो इज़्ज़त नफ्स के बारे में है, जिसको हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हुए माशाल्लाह से बहुत बाशऊर लोग हैं, समझदार हैं आप। पाकिस्तानी जो हैं बड़े अक्ल और शऊर के मालिक हैं, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर सोचें कि इज़्ज़त नफ्स एक गरीब की, एक दिहाड़ी लगाने वाले इंसान की, एक रेड़ीदान की भी उतनी ही कीमती है जितनी एक सियासतदान की या एक दौलतमंद इंसान की है। लिहाजा कभी भी इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना करें। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री की बात करें तो उनके वालिद ग्रामी पिंडी जोंजा आज़ाद कश्मीर की सबसे फेमस कैटल मार्केट में बिज़नेस करने वाली शख्सियत थी, जिनको उनकी विरासत में ये बिज़नेस मिला था। और ताजर लोगों में उनका एक ख़ास नाम था, जो अपने इलाके में गुजरात, लाला मूसा या जहलम की तरफ जो है अपने जानवरों की सप्लाई करती थे। और एक प्रॉपर गोश्त जो है वो लोगों तक जाता था, जिसको तरोताज़ा भी कह सकते हैं, फ्रेश भी, और किसी भी किस्म की लग्जस से पाक जो है प्रॉपर तरीके से दिया जाता था। इसी तरह अगर हम उनकी हिस्ट्री पर जाएँ तो सरदार आलम उन्हीं के वालिद जो अहमद खान साहब के वालिद थे, उनकी बात मैं कर रही हूँ। वो एक समाजी शख्सियत से इलाके में समाजत का रोल हो या किसी का लंगर हानी का सिस्टम हो, उसमें बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया। इसी तरह उनके जो फादर थे सज्जाद, जो सयादा के नाम से फेमस थे, उनकी अगर बात करें तो वो भी अपने इलाके में बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। समाजत में उनका एक ख़ास नाम रहा। लंगर खानी जो है वो उनके डेरे पे, उनके दर से चलती रही। और ये एक ऐसा आगाज़ था रूहानियत का, एक ऐसा सिस्टम था, एक लोगों की समाजत का एक ऐसा आगाज़ था जिसका के बारे में जितना हम बयान करें उतना ही कम है। अगर हम बात करें चौधरी अहमद खान साहब की, तो वो एक पिपला ग्रुप के जो है वो बानी थे। और ग्रुप का मकसद जो है वो अपने इलाके की फलाह बबूद पर काम करना था। और फलाह बबूद में काम करना जो है, संग दड़े की अगर हम बात करें तो चौधरी सोबत अली खान मरहूम के उनके साथ तल्लुकात थे, उनके साथ एक ग्रुप बंदी थी। उसी सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। आज हमारे से जो शख्सियत मौजूद हैं, असगर अली शौकत साहब, जो इस वक्त नामजद उम्मीदवार थे चेयरमैन के लिए भी, और इसी तरह से वो काउंसलर भी मुंतखब हुए वार्ड नंबर 7 से। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते भी हैं, और साथ आपको ये भी आगाही दें कि इस ख़ानदान के माशाल्लाह से 9 बेटे हैं। और अगर हम बात यूनिटी के करें तो इस ख़ानदान में यूनिटी की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती है। और इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी इत्तेहाद अहले सुन्नत के वो साबका चेयरमैन भी रहे हैं। और अगर हम मजलिस आमा की बात करें तो उसी के मजलिस आमा के वो मेंबर भी हैं। और उन्हीं के ख़ानदान को यह एजाज़ हासिल है कि उनके बड़े भाई जो हैं DIG रहे हैं, और अभी भी DIG हैं। डॉक्टर लियाकत अली चौधरी उनका नाम है, और चौधरी अंसर अली जो आप जानते ही होंगे DSP हैं डडियाल। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात हम चौधरी असगर अली शौकत साहब से करवाते हैं, जो नायक के नाम से फेमस हैं, और समाजियत में, सियासत में, और इसी तरह से रवादारी और बुर्दबारी में उनका एक ख़ास नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक का शुक्र है। पहला सवाल सर मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से हम सियासत की करें तो आपकी ग्रुप बंदी जो है वो चौधरी सोबत अली खान साहब के साथ रही। बात समाजत की करें तो आपके दादा से समाजत का आगाज़ हुआ, आपके फोर फादर से हुआ, आपके परदादा जिनको का बड़ा नाम रहा। सियासत और समाजत आपके अंदर ये दोनों शोबे किस तरह से शौक़ पैदा हुआ? जी, ये बिल्कुल जो बात आपने की है, मेरे जो परदादा हैं सयादा खान, वो भी एक बड़ी शख्सियत थे कारोबार के हवाले से, और एक रफ़ाई कामों के हवाले से। और एक जो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि लंगर खाना जो था हमारा, वो एक शुरू से ही हमारे ख़ानदान में यानी कि बोझदाद से चला आ रहा था। और रफ़ाई कामों में परदादा का एक बड़ा नाम था। और कारोबारी लिहाज से वो नौशहरा जो आजकल हमारा इंडिया में है, वहाँ से लेकर ये जेलम जो है टिल्ला जोगियाँ तक जो है हमारा वो कोयले की भट्टियाँ और ऊन का काम और ये जानवरों कैटल का जो काम है, ये हमारा रहा है। तो मेरे जो परदादा थे, इनके जो बेटे थे, उनमें जो हमारे दादा अबू थे सरदार आलम शहीद, जो कि जंग अज़ीम 2 में शहीद हुए, उनका आजकल जो कब्र मुबारक है वो भी हांगकांग में ही है। जी। तो कुछ अर्सा पहले मेरे बड़े भाई वहाँ गए थे, वहाँ से उन्होंने वहाँ की वो पिक्चर भी वो लाए थे बनाकर। तो मैं बात करता चलूँ कि ये जो सियासत और समाजत है, ये हमारे ख़ानदान में शुरू से ही
کٹھی چلتی رہی ہے. والد صاحب جو ہی وہ سن بلوغت کو پہنچے, تعلیم سے فارغ ہوئے, تو دادا نے ان کو کاروبار کے ساتھ لگا لیا. تو وہ ان کا لکڑ کا اور یہ جانوروں کا, کیٹل کا جو ہے وہ یعنی کہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا. تو اسی کاروبار کے ساتھ منسلک رہے ہیں, اور اسی کاروبار سے اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ آج ہم جتنے بھائی ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, گریجویٹ ہیں. اور یہ ایک گاؤں کی علاقے کی بڑی مثال ہے کہ اس خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز, انجینئرز, بیوروکریٹس اور وکلاء بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا خصوصی کرم ہے. تو یہ بات رہی سیاست کی, تو جب چودھری صحبت علی خان اس گاؤں میں پہلی دفعہ آئے تو یہ گاؤں اس وقت اتنا نہیں, اس کا پھیلاؤ اتنا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صحبت علی کا جو پہلا قدم تھا وہ ہمارے گھر میں ہم نے رکھا تھا. اور یہیں پہ بیٹھک ہوئی, باہر ہی بہت بڑا ایک کھلی جگہ تھی, بہت بڑا ایک درخت تھا ہمارا, اس کے نیچے وہ چارپائیاں وغیرہ ڈالیں گے. اور وہاں پہ گاؤں کے لوگ بھی آئے جو پیپلز پارٹی کے اس یعنی کہ جو پپلا کے نام سے آپ نے کہا کہ یہ گروپ تھا پانی میں, تو اس میں جو والد صاحب کے ساتھ دوست احباب تھے, سنگی تھے, ساتھی تھے, وہ چودھری فضل داد مرحوم تھے, چودھری فضل مجاہد مرحوم تھے, اور بابا عبدالغنی مرحوم تھے, اور ابھی ایک چاچا جی صادق جو ہیں وہ حیات ہیں. تو یہ انہوں نے مل کر پیپلز پارٹی کو یعنی کہ پروموٹ کیا, چودھری صحبت علی کا ساتھ دیا, اور باقاعدہ گاؤں میں ایک یعنی کہ مخالف پارٹی جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے جو چودھری طارق فاروق ہیں, یہ پہلے مسلم کانفرنس سے تھے, سردار قیوم ان کے لیڈر تھے, قائد تھے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ مسلم لیگ میں جنم لے لیا. تو پھر یہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ گئے. اور اگر ہم سر بات پنڈی جوجا کی کریں اور وارڈ نمبر 7 کی کریں تو میجورٹی از ریلیٹڈ ٹو مسلم لیگ نون, PMLN کا اس کو گڑھ کہا جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں قلعہ بھی کہتے ہیں پنڈی جونجا کو. کیا خیال ہے, کتنا مشکل ہوا آپ کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا؟ کیا اس میں اس کا کریڈٹ جو ہے گوز ٹو پاکستان تحریک انصاف یا گوز ٹو یو اینڈ یور فیملی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گاؤں, یہ پنڈی جونجا جو ہے یہ ایک مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. اور یہ جو لیٹسٹ الیکشن ہوا ہے بلدیاتی, میں سمجھتا ہوں اس میں یہ گڑھ ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ جو ہمارے ضلع کونسل کے ممبر تھے چودھری عارف سرفراز صاحب اور ابرار الحق, وہ بڑے قریب یعنی کہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل تھوڑے ووٹوں سے ابرار الحق جو ہے وہ انہوں نے الیکشن ون کیا. تو ہمارے لیے مشکلات اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ PTI کا ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ایک بہت بڑا نام ہے, اور آج کل ایک بڑا شعور ہے عوام میں کہ PTI عمران خان کی وجہ سے مقبول ہوئی, اور آج لوگ PTI کو مان رہے ہیں اور نون لیگ کو بالکل یعنی کہ چھوڑ گئے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گلی گلی میں جدھر بھی جائیں, کسی بچے کو بھی پوچھیں کہ جی نون لیگ نواز شریف, تو کہتے ہیں یہ چور ٹبر ہے, چور لوگ ہیں, ڈاکو لٹیرے ہیں, ملک کی ستیہ ناش کر دیے. تو رہی میری بات اپنی یونین کونسل سے, اپنی وارڈ سے ایز اے کونسلر الیکشن جیتنے کی, تو اس میں نہ تو سچی بات جو ہے وہ PTI کا کوئی رول ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انوار الحق کا کوئی رول ہے. یہ ہمارا ایک لوگوں کے ساتھ جو آباء و اجداد سے, اور بالخصوص آج کل جو ہمارا سیٹ اپ جو برادران کا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ محبت ہے, لوگوں کے ساتھ رواداری ہے, لوگوں کے ساتھ دیانتداری ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رفائی معاملات ہیں وہ ہیں, جس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, لوگوں نے ہمیں نہ تو کوئی یہ ہوا ہے کہ جی ہم نے کسی کو آفر کی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وارڈ سے ایک بندے نے مجھ سے کو پیسوں کی ڈیمانڈ کی, تو میں نے اسے کہا جی عزت و ذلت صرف اللہ کے پاس ہے, اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ میں الیکشن انشاءاللہ ون کر جاؤں گا. تو میں اس طرح سے پیسے نہیں ڈیوائڈ کرنا چاہتا کہ لوگوں کو, کل وہ لوگوں کی محبت ہی نہیں ہوتی ہے جو لوگ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ کا سنگ دڑا جو ہے چودھری صحبت علی خان صاحب کے آپ کے والد گرامی سے لے کر چل رہا ہے, اسی بات کو لے کر آپ چلیں
کیا آپ کی جو انسپریشن ہے یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے یا انوار الحق صاحب کے ساتھ آپ کا جو پروسیس جو سسٹم جو آپ نے ایک کرائٹیریا آپ کے والد گرامی نے سیٹ کیا اسی کو لے کر آپ چل رہے ہیں؟ دیکھیں چودھری انوار الحق فیملی کے ساتھ ہماری ایک ریلیشن ہے جی. ان کے جو چچا مرحوم چودھری محمد انور تھے وہ ہمارے پھوپھا تھے تو ریلیشن کو بھی ہم نے مد نظر رکھا اور سیاست کو بھی مد نظر رکھا اور اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے کہ جی ہر گھڑے سے پانی پیا جائے. جی جی. تو ہم ایک ہی ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی فضل سے وہیں رہیں گے. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی عمران خان کی وجہ سے، تو میرا ایک تعلق ویسے تو میں مذہبی تعلق ہے، مذہبی تنظیم جو ہے وہ لبیک والوں کے ساتھ بھی میرا اچھا ایک ریلیشن رہا ہے اور جب تک بابا خادم رضوی مرحوم حیات تھے تو اس کے بعد میں مرکزی اتحاد اہل سنت کی بات کرتا جاؤں کہ مرکزی اتحاد اہل سنت کا میں سابقہ چیئرمین ہوں، 2 سال چیئرمین رہا ہوں، آج بھی مجلس شورا کا ممبر کا میں رکن ہوں. تو جہاں تک سیاست کی بات ہے تو یہ سیاست پی ٹی آئی میں آنے کی تو وہ میں عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی میں آیا. انوار الحق اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے جو ہے ہم وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور پی ٹی آئی کو میں ڈیفینڈ اس حوالے سے کرتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک جو ہیں وہ نڈر، بے باک اور دیانتدار، اماندار انسان ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ ناموس رسالت کے مجاہد ہیں. تحفظ ناموس رسالت کے لیے انہوں نے بڑی جو بات کی ہے، کھل کر بات کی ہے اور اسی وجہ سے وہ مسلم امہ کے لیڈر قرار پائے ہیں اور آج دنیا میں مقبولیت ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں آنے کی ساری وجہ عمران خان ہے. گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے جو سب آپ کا ایک سسٹم سماجت کا رہا، لیگیسی میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملی، بزنس ملا، آپ کو ایک نام ملا، مقام ملا، اٹس اے ہائیلی ڈیفیکلٹ مینج کرنا، سسٹین رکھنا، کافی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بھائیوں میں یونٹی. کس طرح یہ ساری چیزوں کو آپ نے ایک مربے کی طرح مکس جو ہے وہ رکھا؟ یا اس میں ایک سیکنڈ کہ اس میں کس کا کردار، کس کو کریڈٹ دیں گے، ڈی آئی جی صاحب کو یا باقی بھائیوں کو، یا کس کو کریڈٹ دیں گے سب کی یونٹی کو برقرار رکھنے میں؟ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو ہے کہ ہمارے والدین کی تربیت، کہ اللہ کی فضل سے ہمارے والدین نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. ہمارے والد صاحب نے بہت محنت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حلال کمائی کہتے ہیں نا، حلال کمائی صحیح معنوں میں ہمارے والد صاحب نے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اس چیز کی گواہی تھے. تو آج جو یونٹی ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکا ہوں کہ اس کی مثال جو ہے گرد و نواح میں یا گاؤں میں نہیں ملتی ہے. سبھی لوگ بڑے متاثر ہیں کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ سب بھائی، ماشاءاللہ سے ہم 9 بھائی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات آپ نے ڈی آئی صاحب کے والے سے بات کی تو ڈی آئی صاحب ایک میں سمجھتا ہوں شخصیت کے والے سے بھی ان کا بڑا قد کاٹ ہے اور دوسرا جو رحم دلی، رواداری اور سماجت کے والے سے بھی ان کا ایک بڑا نام ہے. ڈی آئی صاحب نے ہمارے سروں پہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک پورا صاحبان ہوتا ہے اور آج والدین کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی کی جو بات ہے وہ ڈی آئی جی صاحب کی وجہ سے. انہوں نے کبھی بھی یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے ہیں یا یہ چھوٹے ہیں یا میں ڈی آئی جی ہوں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے وہ جب بھی آتے ہیں ہم سب بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مشاورت سے کرتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات میڈم یہ ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے اندر لالچ نہیں ہے. صحیح. جب میں سمجھتا ہوں کہ لالچ آ جائے گا تو اس وقت ہمارے اندر یونٹی نہیں رہے گی. تو ہم نے بہوجداد کی جائیداد جو ہے وہ آج تک میرے خیال میں اس کی طرف دھیان لالچ کی نظروں سے نہیں دیا ہے کہ مطلب ڈیوائیڈ کریں یا ٹھیک ہے. تو اللہ کا فضل ہے ہم سب بھائیوں کا یعنی کہ گھر بار بال بچہ سب پورے ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ بڑے اتفاق سے رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنی اپنی تعلیم کی طرف رواں دواں ہیں.
جس طرح سے تحریک لبیک کی طرف سے آپ کو آفر ہوا کہ آپ MLA کی ٹکٹ لیں اور کنٹیسٹ کریں الیکشن، تو کس طرح آپ کے دل نے، مطلب کیا اس میں آپ کا جو ایک سنگ دڑا تھا وہ آڑے ہاتھ آ گیا، یا آپ کے دل نے نہیں مانا کہ آپ بھی ایک MLA کا الیکشن کنٹیسٹ کریں؟ ایک اچھا موقع ملا آپ کو، چلیں امیدوار MLA تو لکھوایا جا سکتا ہے نا۔ بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیونکہ میری بڑی ایک دلی وابستیاں تھیں، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والی ایک تحریک تھی، تو تھی یعنی کہ تھی کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ تو وہ خادم رضوی صاحب کا دور تھا، تو میں اکثر اوقات یعنی کہ گرد و نواح میں جہاں بھی خادم رضوی صاحب آتے تو میری وہاں پہ شرکت ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ مجھے وہ بالکل اپنے سامنے یعنی کہ ان کے جو اتنی بھی تنظیم تھی وہ مجھے بائی نیم آگے بلواتے۔ تو جب یہ ہمارا جنرل الیکشن ہوا تو اس وقت مجھے بڑی آفر تھی، رات گئے تک مجھے فون آتے تھے، جی آپ کا نام شورا میں چلا گیا ہے، آپ کو ایز اے MLA وہ الیکشن میں لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نے جب میں نے سمجھا کہ یہ مجھے فائنل کر چکے ہیں تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں فیملی مشاورت جو ہے برادران سے اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ جی جی۔ تو مجھے جب فون آیا کو رات تقریباً 1:15 کا ٹائم ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں آج ہمیں فائنل کریں آپ۔ تو پھر میری مشاورت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، تو DSP صاحب سے، ماسٹر صاحب سے، بلکہ سبھی برادران میرے، ایک بھائی UK میں ہوتے ہیں انگلینڈ میں، ظفر جاوید صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے ان دنوں میں۔ تو لاسٹ بات یہ ہوئی کہ چودھری انوار الحق کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو میرا گھر ہے پنڈی جھونجا میں، انوار الحق کہتا ہے یہ میرا گھر صرف اور صرف بابا احمد خان کا گھر جو ہے وہ میرا گھر ہے، اگر یہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو پنڈی جھونجا میں میرے ساتھ شاید کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کو بھی پتہ چل گیا، تو زیز و کارب میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ شوکت صاحب تو لبیک کی ٹکٹ پہ جا رہے ہیں الیکشن لڑنے۔ تو صاف ظاہر ہے جب مجھے اتنی بڑی آفر تھی اور ایک بڑی تاریخ کی آفر تھی جو ایک اس وقت عروج پہ تھی، یہ تاریخ بابا خادم رضوی کے دور میں رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بھی فخر سمجھ رہا تھا کہ مجھے میرا اور چناؤ ہوا ہے یعنی کہ بمبر L7 سے، تو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ لیکن جب میرے برادران نے مجھے فورس کیا کہ یار PTI کی ٹکٹ پہ انوار الحق الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ اس دفعہ الیکشن ون کر جائیں گے، تو ہم جو ابو اجداد سے اتنا عرصہ سے یعنی کہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آج ہم اگر ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو کل کو ہمارا جو سارا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا۔ آپ کی 1.5 سالہ جو کارکردگی تھی اس میں کتنے کام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئے ہیں؟ جس طرح انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اسپیکر پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، کون سے کام جو ہے پنڈی جونجا، آپ جس طرح سے اس کے روڈ کی خستہ حالی ہے، اور پچھلے 10 سال میں بھی شاید اس میں کوئی ہاتھ رخا کام نہیں ہوا، کیا رائے ہے آپ کی؟ جو پچھلے 10 سال ہیں وہ تو نون لیگ کے تھے، اور نون لیگ سے تو کوئی ہم توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم ان سے کوئی اس طرح سے وہ لوگوں کو فائدہ دے سکیں، روڈز کا، اسکولز کا، کالجز کا یا ہاسپٹلز کا، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ رہی بات سڑکوں کی، تو میاں صاحب نے سڑکوں کا کام پنجاب میں بھی کیا ہے، اور کشمیر میں بھی طارق فاروق صاحب نے پلیٹیں جو ہیں پلوں پہ لگائی ہیں اپنی کہ یہ جی پل ہم نے بنایا، یہ پل ہم نے بنایا، یہ پل ہم نے بنایا۔ دیکھ لیں میرا کتنا بڑا گاؤں ہے، میں عرض کروں کہ یہ گاؤں آزاد کشمیر کا جاٹ برادری کا سب سے بڑا گاؤں ہے، اور اس میں آج تک ہمارا اسکول جو ہے وہ یہاں پہ کالج نہیں ہے، لڑکیوں کا کالج نہیں ہے، بوائز کالج نہیں ہے، لیکن انٹر کالج تو ہونا چاہیے۔ پھر بیسک یونٹ ہیلتھ جو ہے یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، ایک یعنی کہ نرسنگ سٹاف ہے صرف۔ اتنے بڑے گاؤں میں ڈاک خانہ یہاں پہ نہیں ہے، بینک یہاں پہ نہیں ہے، جبکہ جو ہمارا 7 گاؤں ہے راجپوت برادری کا بڑینگ، وہاں پہ ڈاک خانہ ہے، بینک ہے، وہاں پہ بچوں کا کالج ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 10 سال ہیں نون لیگ نے کوئی کام نہیں کیا، اور سڑکوں بھی کی حالت بھی، ہمارے گاؤں کو 2 سڑکیں آتی ہیں جو آزاد کشمیر سے لنک کرتی ہیں، اور ایک پاکستان چوک سے لنک کرتی ہے پاکستان
سے، تو وہ اس حوالے سے ہماری سڑکوں کی بھی بڑی خستہ حالی رہی ہے۔ تو گاؤں میں پیپلز پارٹی کا دور رہا یا نون لیگ کا دور رہا، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کا یہ 1.5 سال کا جو عرصہ ہے، جی جی، اس میں ابھی انوار الحق صاحب جو ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سچی بات جو ہے وہ ابھی تو ہماری اسمبلی میں کبھی آج یہ ہو رہا ہے، کل وہ ہو رہا ہے، کبھی پہلے ایک وزیر اعظم تھا، پھر دوسرے الیاس تنویر صاحب آ گئے، پھر بھی ایک جنگ جو ہے وہ ابھی لگی جاری ہے۔ صحیح۔ تو کاموں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، جبکہ میں یہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی پریکٹیکلی کام نظر نہیں آیا ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، وہ جو ہمارے لیڈر ہیں چودھری انوار الحق، ان سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگ بے روزگار ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کے حالات دیکھ لو، پاکستان نے ہمیں دینا ہے کچھ، تو پھر ہم نے جو ہے وہ آگے ڈیلیور کرنا ہے۔ تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پی ٹی آئی یہاں پہ کام کرے گی اور انشاءاللہ ہوں گے کام۔ بالکل صحیح۔ مسائل تو آپ نے آگاہی دے دی، فنڈز کی فراہمی تک آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بھی مسلم لیگ نون کے ہیں اور آپ کے یو سی کے چیئرمین بھی مسلم لیگ نون کے، فنڈز کی فراہمی کس طرح آپ کو دستیاب ہوگی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈز کی فراہمی جو ہے وہ یہ ایک سیٹ اپ بن گیا ہے بلدیاتی، جی جی، لیکن یہ ایک روایتاً جو رہا ہے کہ جی فنڈز تو ایم ایل اے کے پاس ہی رہتے ہیں، اور وہ اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو نیچے ان کے بندے کام کر رہے ہیں، ان کے کارکن ہیں، وہ انہیں کو دیں گے اور اپنی صوابدید پہ۔ اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں 1.5 سال میں کچھ جو فنڈز آئے گلیوں کے، نالوں کے اور نلکوں کے، کیونکہ وہ ملے ہیں، اور کچھ گاؤں میں وہ گلیاں بنی بھی ہیں، اور پانی واٹر سپلائی کا جو کام ہے، نلکے وغیرہ کا، وہ بھی ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی چیئرمین تو نون لیگ کا ہے، اور ڈسٹرکٹ میں بھی نون لیگ کا ہی چیئرمین ہے، گو پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ بنا ہے بالکل۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہوگا، سپورٹ رہے گی۔ مسائل کی اگر ہم بات کریں، اور جس طرح سے آپ کے تمام لاجیکل سسٹم ہیں جس میں آپ کی سماجت بھی ہے، سماجت میں آپ نے ایک بڑا اچھا آغاز سب بھائیوں نے کیا کہ اپنی ہی زمین جو ہے وہ وقف کی اپنے فادر کے نام سے، کس طرح آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے لیے کیا سب سے بڑی کاوش جو ہے پوری فیملی میں یا 9 بھائیوں میں کس کی تھی؟ والد صاحب کی بیماری کا جو ایک دورانیہ تھا، وہ علاج معالجہ مختلف ہاسپٹل میں ہوا، لیکن آخر وہ وقت آ گیا کہ والد صاحب دنیا چھوڑ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب نے جو ہمارے لیے کیا، شاید باقی لوگوں کے والدین بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے والد صاحب علاقے میں اور ہمارے لیے ایک مثال تھے۔ اللہ پاک کو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سماجت کا جو کام ہے یہ ہمارے بہت اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پردادا جو تھے، میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے گھر میں آج بھی وہ تانبے کی دیگیں اور اکڑا موجود ہیں۔ صحیح، دیکھیں نا، یہاں پہ جس میں لنگر پکتا تھا، آج بھی ہم نے وہ سیل نہیں کی ہیں کہ آج میں 50 کا ہو گیا ہوں تو ہم نے وہ رکھی ہیں۔ کوئی اس میں لالچ نہیں آیا کہ یار کوئی تانبا مہنگا ہے یا چاندی مہنگی ہے اس کو دے دیں، نہیں، وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور وہی جو لنگر خانہ ہے جو باؤ اجداد بتاتے رہے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے تھے، ہمارے گرد و نواح کے جتنے گاؤں ہیں اور پورے گاؤں کے جو بزرگ تھے، دوست باپ تھے، وہ ٹوکروں میں چاول کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے جا کر، ٹھیک ہے جی۔ اور لوگوں کو بڑی ایک آس امید ہوتی تھی کہ آج سالانہ لنگر آ رہا ہے اور ہر گھر میں کھلے چاول آئیں گے۔ تو یہ جو ہمارا یہ ایک سسٹم لنگر خانے کا، سماجت کا، رفائی کاموں کا، یہ بہت اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ دادا مرحوم جو ہیں وہ جنگ عظیم 2 میں شہید ہو گئے، والد صاحب چھوٹے رہ گئے، دونوں بہن بھائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کے دادا مرحوم نے سجادہ خان نے ان کی پرورش کی اور ان کو کاروبار دیا ایک، جو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے ایک طویل عرصہ وہ کاروبار چلایا۔ اور
اسی کاروبار کا جو ایک سلسلہ ہے، ہمارے محلے میں پانی بہت دور سے مائیاں اس وقت لاتی تھی ہماری مائیں، جی جی، تو اسی کاروبار سے جو ہمیں بچت ہوئی، جو پیسہ ملا، وہ ہمارے بوجھ داد نے لگا کر ہمارے پردادا مرحوم نے یہاں پہ کنواں بنوایا، ٹھیک ہے جی، چاہ گاہ جو ہے اس کو فارسی میں انہوں نے لکھوایا ملا چھپڑاں کے لیے، یہ ہمارا محلہ جو ہے اس کو ملا چھپڑاں کہا جاتا ہے۔ تو اسی رفائی اور سماجت کو ہمارے والد صاحب نے فالو کیا۔ ہمارے والد صاحب ہی لوگوں کے ساتھ یعنی کہ بہت یعنی کہ ہیلپ فل رہے، لوگوں کے معاملات جو ہیں، دنیاوی معاملات، لوگوں کے غریب لوگوں کی جو ہے وہ امداد جو ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس رات کی تاریکی میں آتے تھے، ان کی رات کی تاریکی میں ہی مدد کی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا ایک نام جو ہے وہ آج تک ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ اور اسی رفائی کام کو میں نے بھی اور میرے بھائیوں نے بھی فالو کیا۔ والد صاحب کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ والد صاحب نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، جوان کیا، ہمارے گھر بنائے ہیں، جی جی بالکل، ٹھیک ہے جی، اور آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے صالح صحاب کے لیے سب بھائیوں نے میٹنگ کی کہ ہم ان کے یعنی کہ نام پر ایک مسجد بنائیں گے، جو صدقہ جاریہ، سب سے بڑا صدقہ جاریہ۔ تو پھر ہمارے بڑے بھائی ڈی آئی جی صاحب نے ایک نقشہ جو ہے وہ عمان سے سلیکٹ کیا، تو مسجد جو عمان میں مسجد بنی ہے سلطان قبوس کے نام کی، صحیح، وہی ہم نے سیم جو ہے نا وہ اسٹرکچر لیا ہے، ماشاءاللہ، اور ہم نے مسجد بنا رہے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، اور سال لگ جائے گا اور مزید کمپلیٹ کرنے۔ اور اس مسجد کا جو مین دروازہ ہے جو ہے اس کی 34 فٹ ہائٹ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ کس طرح سے ادا کریں گے اور کیا پیغام دیں گے وارڈ کے لوگوں کو؟ میں اپنے وارڈ کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں، ان کی محبتوں کا، جی جی، کہ انہوں نے ہمیں بغیر کسی لالچ کے ووٹ کیا، اس کے باوجود کہ میرے مخالف ایم ایل اے منسٹر جو ہیں چودھری طارق فاروق، انہوں نے میری وارڈ میں آ کر جلسہ کیا، میٹنگز کی، رات کی تاریکی میں وہ میری وارڈ میں آتے رہے اور لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے اور لوگوں کو فورس کرتے رہے کہ جی ہم نے اصغر علی شوکت کو ہرانا ہے اور ہر قیمت پہ ہرانا ہے۔ اور انہوں نے میرے ووٹرز کو یعنی کہ خریدا بھی، کچھ جو کمزور لوگ تھے بک گئے، لیکن اس کے باوجود میکسیمم جو لوگ تھے ہمارے چاہنے والے، جو ہماری سماجت اور ہماری رواداری اور ہماری دیانتداری کو جانتے تھے، جی جی، تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں ووٹ کیا۔ تو میں ان لوگوں کا بہت مشکور ہوں، اور میں نے اپنی وارڈ میں پھر اس خوشی میں کہ ایک منسٹر اور ایک ادنا سے بندے کا جو مقابلہ نہیں بنتا ہے، لیکن میں نے پوری وارڈ میں جا کر گھر گھر خود جا کر ڈور ٹو ڈور مٹھائی تقسیم کی اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور آج بھی میں ان کے غم اور خوشی میں برابر کا شریک ہوتا ہوں، اور پورا ٹائم میں اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹروں کو دیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ تو ناظرین، یہ تھی اصغر علی شوکت صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ سب سے بڑا ایجنڈا آپ کی لائف کا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی لائف کو ڈیلیور کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، میری مراد پیرنٹس ہیں، وہ کسی بھی شخصیت، کسی ادنا سے ادنا لوگوں کے بھی وہ آئیڈیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کو فیوچر دیا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آج دنیا انہی کے نام سے آپ کو جانتی ہے۔ تو یہ بڑا پرعزم ہوتے ہیں، اور لکیلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولادیں اس طرح کا رول ادا کرتی ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں انہی بیٹوں کو جنہوں نے اپنے والد گرامی کے اس نیک مقاصد کو یاد رکھتے ہوئے، اپنے خاندانی لیگیسی کو سسٹین رکھتے ہوئے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ بڑا اچھا اور نیک عمل ہے۔ جب نمازی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو آبویسلی ثواب جو ہے وہ چودھری احمد خان صاحب کی روح کو اور ان کے خاندان کو جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں، کیونکہ یہ اولاد جو ہے وہ واقعی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ وارڈ کے اعتبار سے وارڈ کے لوگوں نے نو ڈاؤٹ بڑی عزت رسپیکٹ کا مظاہرہ کیا، اور لوگوں نے سپورٹ بھی کیا۔ یہ بڑا خوش آئند ہے۔ جو مسائل ہیں، جس میں بیسک مسائل جو ہیں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے ہیں، BHU کا اس طرح ان فنکشنل ہونا، ڈاکٹر کا اویلیبل نہ ہونا، یہ بہت بڑی اسٹرینج سی بات ہے، کیونکہ اگر کبھی بھی پاپولیٹڈ ایریا میں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو پھر کس جگہ پر ہوگا، یہ سوالیہ نشان ہے موجودہ حکومت کے لیے بھی، اور جو پچھلی حکومتیں جا چکی ہیں ان کے لیے بھی۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں۔
तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।